रुताबा गुमसुम किसी पत्थर की मूरत की तरह बैठी थी। आंखों से आंसू जारी थे जब कमरे का दरवाजा खुला था। आज इसकी शादी की रात थी। दुल्हन बनी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। जब व्हीलचेयर एक मुलाजिम कमरे में लेकर आया, उस व्हीलचेयर पर वो नीम मुर्दा शख्स बैठा था। पथराई हुई आंखों से रुदाबा को देख रहा था, जो कि रुदाबा का शोहर होने का फैस पा चुका था। रुदाबा ने एक शिकवा को नजर जहांजीब शब्बीर पे डाली, जिसका बाप शब्बीर मुख्तियार उसे वनी के तौर पर अपने बेटे से निकाह करके ले आया था। ऐसा बेटा जो कि पैरालाइज हो चुका था, अपने वजूद को हिलाने जुलाने से भी कासिर था। रुदाबा इस वक्त दुल्हन बनी किसी सल्तनत की शहजादी लग रही थी। इतनी हसीन थी कि अपने शोहर को देखकर खून के आंसू रो रही थी, लेकिन दिल ही दिल में ये भी इत्मीनान था कि शुक्र है ये सिफाक शख्स पैरालाइज है, उसके साथ दरिंदगी करने से कासिर है। मुलाजिम ने ही अपने हाथों से सहारा दिए जहांजीब को बेड पे लिटाया था। अब भी वो पथराई हुई आंखों से रुदाबा के रोते हुए चेहरे को देख रहा था, उसके हुस्न को देख रहा था। मुलाजिम ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद ही शब्बीर मुख्तियार की बीवी रिजवाना बेगम कमरे में दाखिल हुई। बड़े गुस्से में थी, माथे पर बल डले थे। जब रुदाबा को सोफे पे बैठे देखा तो कहने लगी, अंधी हो गई हो क्या? नजर नहीं आ रहा मेरे बेटे की क्या हालत हो चुकी है तुम्हारी वजह से? ये मत सोचना कि तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी। यहाँ कमरे में तुम मनमानी करोगी। सोफे के बजाय बेड पे लेटो, मेरे बेटे के पास। उसका ख्याल रखो। तुम्हें इसीलिए यहाँ लाया गया है कि इसका दिल बहला सको। रुदावा ने नफरत से रिजवाना बेगम को देखा था, और फिर दूसरी नफरत की निगाह उसने बिस्तर पर लेटे जहां जेब पे डाली। रुदावा सोच भी नहीं सकती थी कि कभी वो वनी होकर इस शैतान सिर्फ शख्स की निगाह में भी हो सकती है। रिजवाना बेगम ने उसका हाथ पकड़कर उसे पैर पर बिठाया था। कहने लगे, आज की रात अगर तुम मेरे बेटे को खुश नहीं किया तो याद रखना, सुबह उठकर तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि जिंदगी भर याद रखोगी। रिजवाना बेगम कमरे से बाहर जा चुकी थी, लेकिन रुदाबा के आंसू तसलसल से बह रहे थे। वो जानती थी कि वो शख्स इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए वो बेड से उठी और अपने कपड़े तब्दील किए और दोबारा बेड पे आके लेट के कमरे की लाइट बुझा चुकी थी। जानती थी कि जहांजेब इस काबिल नहीं कि करवट भी खुद बदल सके या उसे हाथ भी लगा सके। इसलिए बड़ी मुतमईन होकर आंखें बंद कर चुकी थी। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उसके साथ आगे क्या होगा। उसने अपनी आंखें बंद की। कई आंसू उसकी आंखों के किनारों से बह के तकिए में जज्ब हुए थे। बहुत सी यादें आंखों से गुजरने लगी। दिल में एक टीस सी उठी थी, एक आह सी निकली थी। रोते रोते पता नहीं कब उसकी आंख लगी थी, लेकिन आंख उस वक्त खुली कि जगह अपने ऊपर वजन महसूस हुआ। इतना वजन कि उसका सांस लेना भी मुहाल हुआ था। इससे पहले कि वो आंखें खोलती, किसी ने उसकी आंखों के ऊपर हाथ रखा और उसके लबों को अपनी दस्तरस में ले चुका था। वो सोच भी नहीं सकती कि थी कि आज की रात उसके साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है। कमरा घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। घबराते हुए रुदाबा ने अपने दोनों हाथों से अपने वजूद पर मौजूद वजन को खुद से हटाना चाहा, मगर वो मजीद उसे अपने हिसार में ले चुका था। बड़ी मुश्किलों से कोशिश करके रुदाबा ने साइड टेबल पर पड़े हुए लैंप तक अपना हाथ पहुंचाया और लैंप ऑन कर दिया। उस चेहरे को देखकर रुदाबा की आंखें हैरत से फैल की गोया फटने के करीब थीं, क्योंकि जहांजेब उसके वजूद पर अपनी शिद्दतें लुटाने के लिए बेताब था। उससे अपने आप को छुड़वाया, बड़बड़ाकर उठ बैठी। इसलिए यकीन करना मुश्किल था कि कुछ देर पहले ये पैरालाइज शुदा इंसान एकदम से ठीक कैसे हो चुका था। वो तो बनी होकर इसलिए आई थी क्योंकि ये शख्स उसकी वजह से पैरालाइज में मुब्तला हो चुका था। जब अगले ही पल जहांजेब ने अपने होठों पर उंगली फेर कर गोया उस नमी को हटाना चाहा, जो कुछ देर पहले रुदाबा के होठों का लम्स छूने पर उसे महसूस हुई थी। हंस के कहने लगा, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? कम ऑन बेबी, सुहाग रात है ना, तो मैं तुम्हारे साथ ऐसी यादगार बनाऊंगा कि तुम आज से 10 साल बाद भी भूल नहीं पाओगी। रुदाबा को लगा जैसे उसका दिल अभी सीना चीर के बाहर आ गिरेगा। दिल की धड़कन बेहद तेज तेज हो चुकी थी। ये सब कुछ अभी तक वो ख्वाब ही समझ रही थी, मगर अपना जहन झुठलाकर कहने लगी,
کہ تم ٹھیک کیسے ہو سکتے ہو؟ تم تو اپاہج ہو چکے تھے نا؟ اس کے منہ سے ابھی الفاظ تم نکلا ہی تھا کہ ایک زوردار تھپڑ اس کی گال پہ نقش ہو گیا۔ خبردار جو دوبارہ مجھے تم کہہ کے مخاطب کیا۔ مجاز خدا ہوں تمہارا، بنی ہو کر آئی ہو اس گھر میں میرے لیے، آپ کہہ کر بلاؤ، سرتاج بلاؤ۔ تمہیں اتنا حق بھی حاصل نہیں ہے کہ مجھے میرے نام سے بلا سکو۔ چن چن کے بدلے لوں گا تمہارے اس وجود کو، ایسے نوچوں گا کہ تمہارے چیخیں اس حویلی میں ہر در و دیوار سنے گی۔ رودابا کے ساتھ بہت بڑا دھوکا ہو چکا تھا، مگر اب وہ بے بس تھی۔ دوبارہ اسے اپنے حصار میں لے کر وہ اس پر جھک چکا تھا۔ وہ چاہ کر بھی خود کو اس سے چھڑوا نہ سکی اور روم روم اس کے وجود میں اپنی درندگی اتارتا چلا گیا۔ گھبراہٹ کے مارے اس کا سانس بند ہو رہا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ اس شخص کے خوف سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ اگلی صبح جب رودابا کی آنکھ کھلی تو گھڑی پر نظر پڑی تو گھڑی پر 7 بج رہے تھے۔ دروازے پر مسلسل دستک ہو رہی تھی۔ وہ ابھی تک یوں ہی بے سود بیڈ پہ پڑی تھی۔ اس کے وجود پر ابھی بھی رات کی جنونیت کے نشان موجود تھے۔ دروازہ کھٹکنے پر جیسے ہی اٹھی تو خود کو ہر ایک چیز سے آزاد پا کر فوراً اپنے آپ کو کمفرٹر میں چھپا دیا۔ جب دھڑلے سے دروازہ کھلا اور رضوانہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی، بغیر کسی شرم و حیا اور جھجک کے بیڈ پہ ایک نظر دوڑائی تو رضوانہ بیگم کا اکلوتا بیٹا جہاں زیب شبیر بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا پرسکون سو رہا تھا، جبکہ جس حالت میں گھبرائی کپ کپاتی ہوئی 20 سالہ رودابا ملی تھی، دیکھ کر رضوانہ بیگم کے چہرے پر ایک شادکرانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ قدم بقدم چلتی ہوئی بیڈ کے قریب آئی۔ شرم کے مارے اور خوف کے مارے رودابا کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ ابھی تک اس کی آنکھوں میں نیند تھی، بخار کی وجہ سے اس کا وجود جھلس رہا تھا، آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ جب رضوانہ بیگم نے اسے آگے بڑھ کر اپنی انگلی اس کے چہرے کے پیالے کے ساتھ گھماتے ہوئے کہا، شاباش، یہی امید تھی تم سے۔ ویسے منہ دکھائی میں تحفہ تو اچھا مل گیا ہوگا۔ تم تو سمجھ رہی تھی کہ میرا بیٹا تمہارے ساتھ کچھ کر ہی نہیں پائے گا، مگر پھر کیسا لگا ہمارا سرپرائز؟ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اگلے 5 منٹ کے اندر اندر تم مجھے حویلی میں چاہیے ہو۔ آج تک کسی کی جرات نہیں ہوئی میرے بیٹے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتا۔ اتنا کہہ کر رودابا کو بالوں سے جکڑ کر اس کا چہرہ کھینچ کے اپنے سامنے کر چکی تھی۔ درد کی ایک سرد لہر رودابا کے حلق سے نکلی، مگر وہ خطرناک تیور لیے عورت کو کہنے لگی، کسی میں جرت نہیں تھی کہ میرے بیٹے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا، اسے ہاتھ بھی لگاتا، مگر تمہارے اس عشق نے اچھا نہیں کیا۔ وہ پل پل تڑپے گا، بلکہ اس گزشتہ رات تو سو ہی نہیں پایا ہوگا۔ اس کی اتنی خوبصورت گلاب جیسی محبت میرے بیٹے کی باہوں میں جو تھی، اتنا کہہ کر وہ اسے زور سے چھوڑ چکی تھی۔ رودابا کا سر جا کے بیک گراؤنڈ سے جا کے ٹکرایا تھا۔ وہ اپنے آنسو کنٹرول نہ کر پائی اور بس روتی ہی چلی گئی۔ رضوانہ بیگم تو کمرے سے جا چکی تھی۔ اس کی ہچکیوں کی آواز اونچی ہوئی تو اگلے ہی پل جہاں زیب کی گمبھیر اور سخت آواز گونجی، اگر تمہاری آواز مجھے سنائی دی تو میں تمہارا برا حشر کر کے رکھ دوں گا۔ لڑکی، میرے شیطان کو ایک بار پھر مت جگاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ جہاں زیب کی آواز سن کر ایک بار پھر وہ گھبرا چکی تھی، جلدی سے بیڈ سے اٹھی اور چکراتی ہوئی فوراً واش روم میں چلی گئی۔ الماری سے ایک جوڑا پہن کر اپنے آنسوؤں کو روکی خود کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ اس نے یہ سب تو نہیں سوچ رکھا تھا، اس نے تو کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی اسے اس مقام پر لا کھڑا کر دے گی۔ اور آئینے میں نظر آتا جہاں زیب کا عکس دیکھ کر خوف کے مارے اس کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ یہ وہ شخص تھا جس سے وہ ہزاروں فٹ دور رہنا چاہتی تھی، مگر آج اس کے بستر کی زینت بننے میں اسے وقت نہیں لگا تھا۔ نکاح کے بعد اگلی صبح تیار ہونے کے خواب جو اس نے دیکھ رکھے تھے اور جس طرح اسے دکھائے گئے تھے، بے ساختہ ایک سایہ سا اس کے ذہن میں لہرا گیا۔ کسی فلم کی طرح وہ سین چلنے لگے۔ جب ذیشان نے بڑے پیار سے اس کے کان میں موجود بالی کو ہلکا سا گھما کے کہا تھا، جانتی ہو سویٹی، شادی کے بعد جب اگلی صبح تم تیار ہو کر میرا من پسند جوڑا پہن کر میک اپ کر رہی ہوں گی نا، تب میں پیچھے سے آ کے تمہیں اپنے حصار میں لے لوں گا، تمہاری گردن پر اپنے لب رکھتے احساس دلاؤں گا کہ تم دنیا کی سب سے خوبصورت، خوش نصیب اور اہم ترین عورت ہو جسے میرے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے۔ میں اپنی محبت کی چھاپ تم پر چھوڑنے کے بعد تمہارے گالوں پر اپنا من چھوڑ کے تمہیں آئینے میں دیکھوں گا اور کہوں گا کہ ان لمحات کو یاد رکھنا
یہ ساری زندگی تمہیں میرے ساتھ یوں ہی محبت کے ساتھ گزارنے ہوں گے۔ وہ خیالات ہی ایسے تھے کہ رودابہ تڑپ اٹھی تھی، شرم سے سرخ لال گانے لی اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا گئی۔ ذیشان نے اسے یوں شرماتے ہوئے دیکھا تھا تو فوراً اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، مگر وہ چہرہ موڑ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ ذیشان بہت بے شرم ہے، آپ توبہ اتنا کچھ سوچ رکھا ہے آپ نے، مجھے تو ابھی سے شرم آ رہی ہے۔ شادی کے بعد اگر آپ یہ سب کچھ کریں گے تو مجھے آپ کے ساتھ آنا ہی نہیں ہے۔ مگر ذیشان ہنس کے کہنے لگا، ارے وہ لڑکیاں بڑی لکی ہوتی ہیں جن کے ہسبینڈز رومانٹک ہوتے ہیں، مگر تم تو عجیب ہی ہو، تمہیں میرا رومانس کرنا ہی پسند نہیں ہے۔ ذیشان نے شرارت سے کہا تھا جب وہ اسے سینے پہ ہاتھ رکھ کر دھکا دے کے کہنے لگی کہ جائیے یہاں سے، باہر سب بیٹھے ہیں، چچی کیا کہیں گی؟ چچا کو تو آپ جانتے ہی ہیں تھوڑے سخت مزاج کے ہیں، اگر انہیں یہ پتہ چل گیا کہ آپ یہاں پر ان کی بھتیجی سے ملاقات کرتے پھر رہے ہیں۔ تو آپ کی خیر نہیں۔ مگر ذیشان تو جیسے اسے ہنستا کھلکھلاتا دیکھ کر ان لمحات میں ہی گم ہو جانا چاہتا تھا۔ بہرحال سب کی نظروں سے بچتے بچاتے وہ واپس وہاں پر آ کے بیٹھ چکا تھا۔ رودابہ کے والد کا انتقال اس وقت ہو چکا تھا جب رودابہ 15 سال کی تھی۔ اس کے بعد سے رودابہ اور اس کی ماں کی ساری کفالت اس کے چچا ابراہیم نے اٹھا رکھی تھی۔ اس روز کے بعد سے ہی اس گھر میں وہ اور چچا چچی کے احسان کے تلے دبے زندگی گزار رہے تھے۔ رودابہ کو پڑھنے کا شوق تھا، لیکن چچا نے صاف الفاظ میں اسے ڈپٹ کے کہہ دیا تھا کہ یا تو میں تم لوگوں کی 2 وقت کی روٹی دے سکتا ہوں یا پھر تمہاری پڑھائی کے خرچے اٹھا سکتا ہوں۔ اگر پڑھنا چاہتی ہو تو پھر اپنا خرچ بھی خود چلا لو۔ اور اپنے دیور کی یہ بات سن کر رضیہ نے اپنی بیٹی کو بڑے پیار سے سمجھا دیا تھا کہ بیٹا جتنا پڑھ لیا اتنا بہت ہے، اگر تمہارا باپ زندہ ہوتا تو تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دیتا، اب جس طرح ہے ویسے ہی صبر کر کے اپنی زندگی گزارنی پڑے گی۔ رودابہ کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کے گرے تھے۔ کہنے لگی کہ اماں، چچا اپنی اولاد کو تو بڑے اسکولوں کالجوں میں پڑھا رہے ہیں، عاصم بھائی تو انگلینڈ میں بھی اپنی پڑھائی کر رہے ہیں، اور اس وقت تو چچا کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ میں نے تو اپنے بل بوتے پہ گورنمنٹ کالج میں داخلہ لینے کا کہا تھا، یہ مجھے وہاں پر پڑھانا بھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ آنکھوں میں آنسو لیے رودابہ یہ بات تو کر چکی تھی، مگر رضیہ خاتون اب کیا کہتی؟ دونوں ماں بیٹیاں تو جیسے اس گھر میں نوکر جیسے سارے کام کیا کرتی تھی، تاکہ کل کو کوئی ان کو یہ تانا نہ دے کہ دونوں ماں بیٹیاں مفت کی روٹیاں توڑتی ہیں۔ انہی دنوں رودابہ کے لیے ابراہیم صاحب کے ایک دوست کے بیٹے کا رشتہ آیا تھا، جو گاؤں کے رہنے والے تھے، امیر تھے، اچھا خاندان تھا۔ ابراہیم صاحب نے فوراً ہاں کر دی تھی۔ جب پہلی بار رودابہ ذیشان سے ملی تو اسے سچ میں ذیشان سے محبت ہو چکی تھی۔ ذیشان اس کی زندگی میں آنے والا پہلا لڑکا تھا۔ وہیں ذیشان بھی اسے پہلی ملاقات میں ہی بتا چکا تھا کہ جب 2 ماہ پہلے تمہیں ایک شادی میں دیکھا تھا تب سے ہی تم پہ دل ہار بیٹھا تھا۔ بڑی مشکل سے اپنی ماں باپ کو راضی کر کے یہاں پر لایا ہوں، ورنہ تو وہ کہتی تھی کہ تمہاری چچی جیسے مزاج کی عورت کے گھر سے ہم کسی لڑکی کا رشتہ نہیں لائیں گے۔ رودابہ بھی خوش ہو چکی تھی کہ بلاخر اسے اس کے سپنوں کا شہزادہ مل چکا تھا، مگر اس سے انجان تھی کہ آگے چل کے اس کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ منگنی کے اگلے روز جب ذیشان یونیورسٹی گیا تو دوستوں نے اسے ٹریٹ مانگ لی تھی۔ وہ خوشی خوشی ان سب کو ٹریٹ دے رہا تھا جب دوسری جانب ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے جہاں زیب خانزادہ کی نظر اس پر پڑی۔ دونوں ہی یونیورسٹی کے ٹاپ سٹوڈنٹس تھے، جس کی وجہ سے دونوں میں ہی اکثر نوک جھوک چلتی رہتی تھی۔ جہاں زیب نے جب اسے اتنا خوش دیکھا تو اسے اس کی خوشی ہضم نہ ہوئی۔ ہنس کے کہنے لگا، کیا ارے واہ، اتنی جلدی اونٹ کو نکیل پڑ گئی۔ ذیشان نے مسکرا کر اس کی تائید کی تھی، لیکن اگلے ہی پل اس سے اپنا رخ پھیر گیا جب ساتھ بیٹھی کلاس میٹ لڑکیوں نے ذیشان سے کہا کہ ارے ہمیں بھی تو دکھائیں، ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ ہماری بھابھی کیسی دکھتی ہے۔ جیسے ہی مسکرا کر ذیشان نے اس لڑکی کو رودابہ کی تصویر دکھانا چاہی، تبھی جہاں زیب نے فوراً اس کے ہاتھ سے موبائل جھپٹ لیا۔ پہلی نظر میں ہی رودابہ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی ابھر آئی تھی۔ ارے واہ ذیشان، تو نے تو بڑا لمبا ہاتھ مارا ہے، مجھے تو حیرت ہو رہی ہے تو جیسے الو کے پٹھے کو اتنی حسین لڑکی کہاں سے مل گئی۔ ذیشان جو اپنے ہی دھیان میں بیٹھا تھا
اپنے ہاتھ سے موبائل چھیننے پر غصے سے بھر چکا تھا، مگر جب یوں اپنی محبت، اپنی عزت پر جہاں زیب کو کمنٹ پاس کرتے ہوئے دیکھا تو اس سے برداشت نہ ہوا۔ اگلے ہی پل ایک زوردار مکہ وہ جہاں زیب کے منہ پہ مار چکا تھا، مگر مکہ لگنے کی دیر تھی کہ جہاں زیب کے ساتھ والے ٹیبل پر جا کے گرا، جہاں پر موجود کھانا اس کے پورے چہرے کو بھر چکا تھا۔ کمینے، بے حیا، بغیرت انسان، شرم نہیں آئی تجھے؟ کیا تیری ماں نے تیری یہی تربیت کی ہے؟ کیا تیرے گھر کی عورتوں کو میں یوں ہی جھانک جھانک کے دیکھ رہا ہوتا ہوں؟ لوزر کہیں کے، تو اس سے اچھا تو بندہ کتے سے وفاداری کر لے۔ تھو ہے تجھ پر اور تیری اس دشمنی پر جو پچھلے 4 سال سے تو مجھے دکھاتا آ رہا ہے۔ تیرا تو معیار ہی نہیں ہے کہ ذیشان ملک تجھے اپنا دشمن بھی مانے۔ اپنا موبائل وہ اس سے چھین کر فوراً وہاں سے آگے بڑھا تھا جہاں زیب غصے سے چیخا تھا۔ اگر جہاں زیب کے دوستوں نے اسے مضبوطی سے پکڑ نہ رکھا ہوتا تو وہ اب تک ذیشان کو جھپٹ چکا ہوتا۔ وہ مزید بھی بہت کچھ بول رہا تھا مگر اس کے دوستوں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے پکڑ لیا۔ کہنے لگا کہ ارے کوئی بھی شور شرابہ مت کرو، پہلے ہی 6 مہینوں سے یونیورسٹی سے نکال دیا گیا تھا۔ اگر یہاں پر لڑائی کی تو ایک بار پھر سے یونیورسٹی سے نکال دیے جاؤ گے۔ جو بھی کرنا ہوگا باہر کریں گے، صبر رکھو۔ جہاں زیب کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیتا۔ جہاں ایک جانب رودابہ اس کے ذہن بنقش ہو چکی تھی، وہیں دوسری جانب ذیشان کی غلطی اسے بہت مہنگی پڑنے والی تھی۔ ذیشان غصے میں آگ بگولا ہوتا کلاس لینے کے بعد یونیورسٹی سے باہر نکلا تھا۔ اپنی موٹر سائیکل پر وہ گاؤں کی کچے راستے کی طرف بڑھا ہی تھا جب ایک جانب سے جیپ اور 3-4 موٹر سائیکلوں پہ لڑکے ہنستے کھلکھلاتے سیٹیاں اور تالیاں بجاتے آنے لگے۔ موٹر سائیکلوں کا شور اور بار بار جیپ کا ہارن اپنے پیچھے بجتے دیکھ کر ذیشان کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی تھی۔ یہ جیپ جہاں زیب کی تھی اتنا تو وہ جانتا ہی تھا، مگر اس وقت جہاں زیب کے پیچھے اپنی فوج کے ساتھ یوں موجود تھا کہ سوچ کر ہی ذیشان نے اپنا حلق خشک ہوتا محسوس کیا اور حلق تھوک نکل کے گیلا کیا۔ اپنی موٹر سائیکل کی سپیڈ تھوڑی بڑھائی تھی، این اسی پل رودابہ کی کال آنے لگی۔ اس نے موٹر سائیکل کی سپیڈ تھوڑی کم کی، کئی بار کال کاٹی، مگر جب مسلسل بار بار کال بجنے لگی تو اس نے بائک کو یوں ہی چلاتے ہوئے موبائل نکال کر اپنی کان کے ساتھ لگا لیا تھا۔ ابھی اس نے یہ الفاظ ادا ہی کیے تھے کہ رودابہ میں ابھی بائک چلا رہا ہوں، بعد میں بات کرتے ہیں، کہ تبھی جیپ تیزی سے اس کے قریب سے گزری اور اگلے ہی پل ساتھ بیٹھے ہوئے جہاں زیب نے اس کے کان سے موبائل ہٹا کر اپنے کان سے لگا لیا تھا۔ ذیشان چلایا مگر تب تک جیپ آگے بڑھ چکی تھی۔ ہیلو میڈم جی، کیا حال چال؟ ذیشان کے علاوہ کسی اور کی آواز سن کر رودابہ کے تو پورے جسم میں آگ لگ چکی تھی۔ رودابہ سمجھ رہی تھی کہ شاید ہی کوئی ذیشان کے ساتھ موجود ہے، اس کا دوست ہے جو اس طرح کی دوستانہ رویہ رکھتے ہوئے بات کر رہا ہے۔ رودابہ غصے سے وہیں پر تڑپ کی کہنے لگی، شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ کیا طریقہ ہے کسی کی کان سے موبائل چھین کے بات کرنے کا؟ کوئی شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے؟ مگر تم جیسے بے حیا کیا جانو حیا کیا ہوتی ہے؟ پہلے ذیشان سے اور اب رودابہ سے یہ الفاظ سن کے اس کے خون میں جنونیت بڑھ چکی تھی، لیکن ابھی بھی وہ رودابہ کے رس گھول دینے والی آواز پر وہ اندر تک خود کو ٹھنڈا ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ کہنے لگا، تمہارے منگیتر کا تو آج میں برا حشر کروں گا تاکہ رہتی دنیا تک یہ بیچارہ اور اس کے گھر والے یاد رکھیں گے۔ بس دیکھتی جاؤ تم، اگر دیکھنا ہے نا اپنے اس منگیتر کا ہونے والا حشر تو آ جاؤ پیپل کے پیڑ کے سامنے موجود کچے روڈ پر، وہیں پر ہوں میں تمہارے منگیتر کے ساتھ 2-2 ہاتھ کرنے کے لیے۔ رودابہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے۔ گھبراہٹ کے مارے اس نے اس بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، بس اپنا موبائل ساتھ لیا تھا تاکہ راستے میں جاتے ہوئے چچا کو خبر کر سکے، اور گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ پیپل کا پیڑ ان کی گاؤں کی شروعات میں آتا تھا، جس کے بعد ذیشان اور وڈیرے جہاں زیب کا گاؤں شروع ہوتا تھا۔ وہ اڈوں میں بیٹھی اس مقام تک پہنچی تھی۔ ٹیکسی والوں سے پیپل کے پیڑ کے پاس تو لے آیا تھا مگر اس کے چچا کا نمبر مسلسل بن جا رہا تھا۔ گھبراہٹ کے مارے وہ ٹیکسی سے اتری جب پیپل کی چھاؤں میں 3 لڑکوں نے ذیشان کو پکڑ رکھا تھا۔ سامنے بگڑے سے ہولیے میں ایک وڈیرا جیپ میں بیٹھا سگریٹ کا دھواں ہوا میں منتقل کر رہا تھا۔ جیسے ہی رودابہ کی نظر ذیشان کے زخمی چہرے پر پڑی تو اس سے برداشت نہ ہوا۔
اس نے روتے ہوئے اسی پل اپنے چچا کو پھر سے کال کی تھی، جو کال اٹھاتے اسے جھڑکنے لگے تھے کہ کیا مسئلہ ہے تمہیں لڑکی، میں کام میں مصروف ہوتا ہوں، یہاں پر بیٹھ کر کھیل نہیں رہا ہوتا جو کالز کرتی جا رہی ہو۔ وہ روتے ہوئے ان سے کہنے لگی چچا جلدی یہاں پر آ جائیں، ذیشان کو کچھ لوگوں نے پکڑ لیا ہے۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہی تھی کہ جب اسے اپنے پیچھے ذیشان کے چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ اس وقت وہ ذیشان سے کافی دوری پہ کھڑی تھی۔ ہڑبڑا کر جیسے ہی پلٹ کے دیکھا تو ایک سخت وجود سے ٹکرائی تھی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ جہاں زیب تھا جو اس کے سامنے کھڑا تھا۔ رودابا کو جن نظروں سے دیکھ رہا تھا، رودابا ایک جھٹکے سے اس سے دور ہٹی تھی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ کیوں پکڑ رکھا ہے آپ نے ذیشان کو، چھوڑیے اسے، کیا کیا ہے اس نے؟ وہ بھاگتے ہوئے ذیشان کی طرف پہنچی تھی، جبکہ ذیشان بھلے پہلے ہی زخمی حالت میں تھا، پھر بھی اس سے یہی کہہ رہا تھا کہ تم کیوں آئی ہو یہاں؟ اگر آئی بھی ہو تو اکیلی کیوں آئی ہو؟ کسی کو ساتھ لاتی، جانتی بھی ہو یہ شخص کتنا کمینہ ہے۔ ذیشان کبھی رودابا کی طرف دیکھ رہا تھا جو بھاگ کر اس کی طرف آ رہی تھی، اور کبھی اس کے پیچھے کھڑے جہاں زیب کو، جو بڑی کمینی نظروں سے بھاگتی ہوئی رودابا کو دیکھ رہا تھا، اور اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا جہاں زیب ایک گہری سانس خارج کر کے رہ چکا تھا۔ رودابا شاید اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی جو اس قدر خوبصورت اور حسین تھی، جسے دیکھنے کے بعد اس کا من بار بار مچل کے کہہ رہا تھا کہ اس لڑکی کو اپنی دسترس میں لے لیا جائے اور خود سے کبھی بھی دور نہ ہونے دے۔ وہیں اس کے چچا نے یہ بات ذیشان کے والد کو بھی بتا دی تھی، اور دونوں ہی اپنے اپنے گھروں سے یہاں پر آنے کے لیے نکل چکے تھے، مگر جب تک وہ آئے بہت دیر ہو چکی تھی۔ جیسے ہی جہاں زیب نے آگے بڑھ کے رودابا کو چھونا چاہا، تبھی ذیشان نے خود کو چھڑوا کے اسے مارنا شروع کر دیا۔ دونوں میں اچھی خاصی ہاتھا پائی ہو چکی تھی۔ رودابا ایک جانب کھڑی رو رہی تھی، وہ آگے بچانے کے لیے جاتی بھی تو ذیشان اسے منع کر دیتا۔ گھبراہٹ کے مارے اس کا وجود کپ کپا رہا تھا۔ جب ذیشان کو دھکا دے کے جہاں زیب نے پستول اٹھا لیا، رودابا کی تو جان لبوں پر آئی تھی۔ جب ذیشان نے ہاتھا پائی میں گولی چلا دی، گولی سیدھا جہاں زیب کے بازو پہ لگی تھی۔ ایک جھٹکے سے وہ پیچھے کو گرا تھا اور اس کا سر ایک بڑے پتھر سے ٹکرا چکا تھا۔ ذیشان اور رودابا فوراً وہاں سے بھاگے تھے، جبکہ جہاں زیب کے چمچے اپنے باس کو اٹھا کے سیدھا ہاسپٹل لے جا چکے تھے۔ یہ کیا کر دیا تم لوگوں نے؟ کیوں کیا یہ سب کچھ؟ اگر وہ کچھ کہہ بھی رہا تھا تو ہمیں بتاتے، ہم اس کی شکایت سردار سائیں کو لگاتے۔ کیوں لیا تم نے قانون اپنے ہاتھ میں؟ اگر خدا نہ خواستہ اس جہاں زیب کو کچھ ہو گیا تو جانتے ہو شبیر مختار اس گاؤں کا سردار سائیں ہمارا کیا حشر کر سکتا ہے۔ ذیشان جو زخمی حالت میں موجود تھا، راجدہ خاتون اپنے بیٹے کے چہرے اور بازوؤں کی سکائی کر رہی تھی، مسلسل روئی بھی جا رہی تھی۔ ایک جانب کو ڈری سہمی بیٹھی ہوئی رودابا بھی گھبرائی ہوئی تھی، خوف کے مارے کپ کپا رہی تھی۔ جب راجدہ خاتون کہنے لگی کہ پتہ نہیں کس کلموہی کرم جلی کی نظر لگ گئی میرے بیٹے کو، اتنی مار پڑ گئی، خدا بیڑا غرق کرے اس کا جس کی وجہ سے میرے بیٹے کی یہ حالت ہوئی۔ ذیشان اپنی ماں کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کرتا رہ گیا، مگر تبھی دروازے پہ دستک ہونے لگی۔ باہر شبیر مختار کے لوگ موجود تھے جو انہیں پنچایت میں بلا رہے تھے۔ راجدہ تو ٹوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ تبھی رودابا کا چچا بھی وہاں پر آ چکا تھا۔ پنچایت میں سب سے بڑا سربراہ کے طور پر شبیر مختار موجود تھا۔ خاموشی کے ملے جلے تاثرات میں وہ بھی وہاں پر کھڑا ہر ایک آنے والے گاؤں والے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جب ایک جانب سے ڈری سہمی ہوئی رودابا اور ذیشان کے گھر والے آئے تھے، شبیر مختار فوراً اپنی نشست سے اٹھے، اپنی پگڑی اتار کے ایک جانب اپنی نشست پہ پٹکی اور غصے سے آگے بڑھ کر ذیشان کو گریبان سے پکڑ لیا تھا۔ فوراً ابراہیم صاحب اور ذیشان کے والد نے انہیں دور کرنا چاہا، مگر غصے سے تڑپ کے کہنے لگے کہ میں اس شخص کو نہیں چھوڑوں گا، اس نے میرے بیٹے کو موت کے گھاٹ تک پہنچا دیا ہے۔ میرا بیٹا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، اس کی بھی وہی حالت ہوگی جو میرے بچے کی ہوئی ہے۔ فوراً شبیر مختار کو ذیشان سے الگ کیا گیا۔ باقی کے سرپنچ شبیر مختار کو سمجھانے لگے کہ اس قدر غصے سے کام نہیں چلتا، آپ حوصلے سے کام لیجئے، دعا کیجئے کہ آپ کا بیٹا بچ جائے گا۔ مگر شبیر مختار کہنے لگا کہ اس لڑکی کو تو سزا ملے گی، جو کچھ میرے بیٹے کے ساتھ ہوا ہے اس کے ساتھ بھی ہوگا۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ جب موبائل پہ کال آنے لگی۔
دوسری جانب جو خبر سنائی گئی، شبیر مختار کے ہاتھ سے تو فون گر چکا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ جہاں زی پیرالائز ہو چکا ہے، وہ اب شاید عمر بھر چل نہیں پائے گا۔ وہ زندہ لاش بن کے رہ چکا تھا۔ یہ خبر سن کے جہاں ذیشان کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے، وہیں دوسری جانب رودابہ تو یہ سوچ سوچ کر ہی پریشان ہو گئی کہ اس کمبخت کے ساتھ تو جو کچھ ہوا صحیح ہوا، لیکن اب ذیشان کے ساتھ کیا ہوگا؟ شبیر مختار پہلے تو غم اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ رہے، اور پھر کہنے لگے کہ فیصلہ آج اور ابھی ہوگا۔ جس لڑکی کی وجہ سے لڑائی ہوئی ہے، وہی لڑکی سزا بھگتے گی۔ یہ لڑکی ونی ہو کر ہمارے گھر آئے گی۔ ذیشان کی منگیتر اب جہاں زیب کی دلہن بنے گی۔ اس کی وجہ سے میرا بیٹا اس حالت میں پہنچا ہے۔ یہ ساری عمر میرے بیٹے کی خدمت کرتی رہے گی، اور اگر میرے بیٹے کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو اس کے بعد جو اس کا سلوک ہوگا پورے گاؤں کے سامنے عبرت کا نشان بن کر رہ جائے گی۔ شبیر مختار ایک ہی سانس میں فیصلہ سنا چکے تھے۔ کسی اور کو کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ ذیشان فوراً آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ آپ کو سزا دینی ہے تو مجھے دیجیے، آپ رودابہ کو کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ غلط ہے۔ اس کو آپ کے اس بیٹے سے بچانا چاہتا تھا میں، مگر آپ ایک بار پھر ناانصافی کر رہے ہیں۔ ذیشان تڑپ رہا تھا۔ شبیر مختار اس کی یہی تڑپ دیکھنا چاہتے تھے۔ اپنے بیٹے کو بچانے کی خاطر فوراً اس کا باپ اسے وہاں سے لے جا چکا تھا۔ پیچھے بچے تھے تو رودابہ اور ابراہیم صاحب۔ اپنے روبدار لہجے میں جب شبیر مختار نے کہا کہ تمہاری یہ لڑکی ونی ہو کر ہمارے بیٹے کے نکاح میں آئے گی، تو بغیر چون چرا کیے ابراہیم صاحب ہاتھ جوڑ کر پہلے تو کھڑے ہو گئے، پھر اپنے کندھے پر موجود رومال کو اتار کر شبیر مختار کے جوتے صاف کرنے لگے اور کہنے لگے، جو حکم سرکار، ہم تو کمین کمزور لوگ ہیں، آپ جیسے وڈیروں کا حکم سر آنکھوں پر۔ اس لڑکی کی وجہ سے غلطی ہوئی ہے، خمیازہ بھی یہی لڑکی بھگتے گی۔ رودابہ کو تو لگا جیسے اس کی پوری دنیا اجڑ چکی ہو۔ وہ بے یقینی سے اپنے چچا کی طرف دیکھ رہی تھی، جو اسے گھر لا کر فرش پہ پٹک چکے تھے اور اپنی بھابھی سے بھی کہہ چکے تھے کہ تیار کر دو اسے، 2 روز بعد اس کا نکاح ہے۔ اول تو یہ دعا کرو کہ وہ کمینہ جہاں سے مر جائے، اگر زندہ بچ گیا تو اس لڑکی کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دے گا، مر گیا تو بھی اس کی زندگی انسان نہیں رہے گی۔ ایک طرف کنواں ہے اور دوسری طرف کھائی۔ ساری حقیقت جان کر تو رودابہ کی ماں اپنے دیور کے قدموں میں گر چکی تھی کہ میری بچی کو بچا لو، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ قسمت کے فیصلے تو ہو چکے تھے۔ جہاں زیب اور رودابہ کا نکاح جس پل کیا جا رہا تھا، ذیشان کو اس کے ماں باپ کمرے میں قید کیا ہوا تھا۔ وہ بار بار ایک ہی ضد کر رہا تھا کہ میں رودابہ کو اس شخص سے بچا کے آؤں گا، میں اس کی شادی جہاں زیب سے نہیں ہونے دوں گا، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ بابا، وہ یتیم لڑکی، اس کے ساتھ ایسا کچھ مت ہونے دے۔ جب ذیشان چپ نہ ہوا تو آخرکار اس کے باپ نے اپنے سر پہ بندھی ہوئی پگڑی کو اتار کر بیٹے کے قدموں میں رکھ دیا۔ جیسے فوراً اسے ذیشان نے اٹھا لیا، تڑپ کے کہنے لگا، بابا جی کیا کر رہے ہیں آپ؟ تبھی باپ نے ہاتھ جوڑ دیے کہ اگر میری عزت ذرا سی بھی تمہارے دل میں ہے تو بھول جاؤ اس لڑکی کو، دنیا بھری پڑی ہے، ایک سے بڑھ کے ایک لڑکی تمہیں مل جائے گی، ہمارے تم قیمتی اثاثہ ہو، تمہارے علاوہ اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ماں باپ کے ہاتھ جوڑنے پر وہ مجبور اور بے بس ہو کر وہیں زمین پر گر چکا تھا جہاں رودابہ خود کو جہاں زیب شبیر کے سپرد کر دی، اس کے ساتھ ساتھ اس کی حویلی میں آ چکی تھی۔ وہ ایک فلم کی طرح یہ سارے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے چلے تھے۔ ذیشان کہیں بھی نہیں تھا، فقط وہ تھی۔ جب ایک بار پھر رضوانہ بیگم کی گرجدار آواز گونجی، کہاں مر گئی ہو لڑکی؟ کیا اب تمہارے لیے میں بگی بھجواؤں؟ ہڑبڑا کے روتے تیز قدم اٹھاتی فوراً سے باہر آئی تھی۔ رضوانہ بیگم ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے اس وقت صوفے پہ بیٹھی تھی۔ ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا اور پھر مسکرا کے کہنے لگی، ادھر آؤ، آ کر میرا جوتا صاف کرو۔ رودابہ کی نظریں رضوانہ بیگم کے جوتے پہ گئیں تو جوتا صاف ستھرا تھا۔ بڑی ہمت جمع کر کے کہنے لگی، آپ کا جوتا تو صاف ہے۔ اس کی یہ بات سن کر رضوانہ بیگم نے ٹیبل پہ پڑے ہوئے جوس کا گلاس فرش پہ پٹک دیا۔ گلاس تو ٹوٹا ہی تھا، ساتھ اس کے جوتے بھی گندے ہو چکے تھے۔ کہنے لگی کہ اچھا، اب تو گندے ہو گئے ہیں، آ کر صاف کرو۔ جانتی تھی یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ رات جس طرح کی درندگی کا مظاہرہ اس کے ساتھ ہو چکا تھا،
اب رضوانہ بیگم جو کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ بخوبی جانتی تھی۔ آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو صاف کرتی وہ آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ کپ کپاتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ رضوانہ بیگم کے پیروں پہ رکھا تھا، ان کے جوتوں کو روتے ہوئے صاف کرنے لگی۔ فرش کو بھی صاف کرتے ہوئے جب اس نے کانچ کے ٹکڑے اٹھائی تو اچانک ایک ٹکڑا اس کی انگلی پہ لگ چکا تھا۔ خون کی بوندیں فرش کو بھگانے لگی، مگر یہاں پر اس پر رحم کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ سب کچھ سمیٹنے کے بعد اسے حکم دیا گیا کہ جا کر کچن میں ناشتہ تیار کرو۔ وہ اکیلی جان سب کے لیے ناشتہ تیار کرنے کے بعد باہر آئی تو سامنے بیٹھے شبیر مختار نے اسے ایک نظر دیکھا اور بولے، لڑکی تم بھی ناشتہ کر لو۔ جھکتے ہوئے ہی سحیر و دعویٰ ان کے ساتھ کرسی پہ بیٹھنے لگی تو اگلے ہی پل جھڑک کے کہنے لگے، تمہاری اتنی اوقات ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھو۔ ان سارے لوگوں کا سخت مزاج دیکھ کر رودابہ سہم چکی تھی۔ چپ چاپ ایک جانب کو بیٹھ کے وہ کھانا کھانے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد جیسے ہی اٹھی تو رضوانہ بیگم نے اس پر حکم صادق کیا تھا۔ کہنے لگی کہ جہاں زیب کے کمرے میں جاؤ، تمہیں یہاں پر اسی کے لیے لایا گیا ہے۔ میرے بیٹے نے فریش ہونا ہوگا، جا کر اسے نہلاؤ، تیار کرو۔ یہ سن کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ کہنے لگی کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ نے دھوکے سے مجھے نکاح کر کے اس گھر میں یہ کہہ کے لایا گیا ہے کہ وہ ساری زندگی کے لیے زندہ لاش بن چکا ہے، مگر وہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ گزشتہ رات اس نے مجھے جانوروں کی طرح نوچا اور آپ کہہ رہی ہیں میں اسے نہلاؤں؟ میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والی۔ آپ کے ملازم ہیں، وہ اسے نہلا دیں گے۔ رضوانہ بیگم نے جب اس لڑکی کی چلتی زبان دیکھی تو اسے بالوں سے پکڑ کے کمرے میں لائی تھی، جہاں پر نیم درات وہ بیٹھا تازہ پھل کھا رہا تھا۔ کمرے میں لا کے کہنے لگی کہ دکھائی نہیں دیتا بازو پہ گولی لگی ہے اس کے، وہ خود اس بازو کو حرکت نہیں دے سکتا، اور ویسے بھی یہ کام اب تمہارا ہی ہے۔ جاؤ، جب تک باہر مت آنا جب تک میرے بیٹے کو نہلا نہیں لیتی تم۔ رودابہ کے تو کانوں کی لو تک سرخ ہو چکی تھی۔ یہ کیسی ماں تھی جس میں کوئی شرم و لحاظ ہی موجود نہیں تھا۔ وہ کمرے کو باہر سے بند کر کے جا چکی تھی۔ جب رودابہ نے سامنے بیٹھے اسی پل نظریں گاڑے ہوئے جہاں زیب کو دیکھا، رودابہ کو دیکھ کر اس نے اپنی آواز میں گانا گنگنانا شروع کر دیا۔ وہ سہم کر ایک جانب یوں کھڑی ہو چکی تھی جیسے پھلوں کی ٹوکری ایک طرف کرتا وہ بیڈ سے اٹھ گیا۔ رودابہ نے فوراً دروازے کا ہینڈل کو گھمایا تھا، مگر دروازہ باہر سے لاک تھا۔ وہ لڑکھڑا کے دھیرے دھیرے بیٹھ کے سارے چلتا ہوا آگے بڑھا اور پھر جان بوجھ کر اسے دج کرنے کے لیے گزشتہ رات کے لمحات کو اس کے سامنے دہرانے لگا۔ ایک ایک لفظ رودابہ کو اپنے وجود پہ گہری ضرب کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ بلا شبہ وہ اس کی بیوی تھی، لیکن پھر بھی اسے ان سب باتوں سے گھن اور نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ جب جہاں زیب چلتا وہ اس کے قریب آیا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پہ رکھنے کے بعد اس کو جھٹکتے ہوئے اپنے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا، کیوں، کیا ہوا؟ بیویاں تو اپنے شوہر کے منہ سے یہ تعریف سن کر خوش ہوتی ہیں، کیا تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ اس پورے گاؤں کا سردار وڈیرا تم جیسی معصوم اور چھوٹے سے خاندان سے تعلق رکھنے والی لڑکی پہ دیوانہ ہو چکا ہے۔ جس وقت میں نے تمہیں پہلی بار تصویر میں دیکھا تھا تبھی میں نے تم پر دل دے دیے بیٹھا تھا۔ آج تک جہاں زیب شبیر نے جو بھی پسند کیا ہے اسے اپنی دسترس میں لے کر آئے، تمہیں خود تک پہنچانے کے لیے میرے پاس یہی راستہ تھا، سو میں نے اپنا لیا۔ یہ کہہ کے اپنی سانس اس کے چہرے پہ نچھاور کر گیا۔ رودابہ اس کے ہر ایک لفظ کو سن رہی تھی جب وہ کہنے لگا کہ کیوں اپنے پرانے عاشق کو یاد کر کے رو رہی ہو، یہی سوچ رہی ہوں گی کہ شادی کے خواب کسی اور کے ساتھ دیکھے تھے اور سہاگرات کسی اور کے ساتھ منا لی۔ جہاں سے قہقہا لگا کے بولا تو مزید اس اذیت سے تنگ آ کر اس نے جہاں زیب کو دھکا دے کر اسے دور کیا تھا، مگر وہ اس کا بازو کھینچ کے کہنے لگا، تکلیف تو واقعی مجھے تمہاری خاطر اٹھانا پڑی ہے۔ اگر مجھے بازو پر مزید درد ہوا تو میں اس کا پورا بدلہ تم سے لوں گا۔ چلو شاباش، آؤ، مجھے فریش ہونا ہے۔ بیوی ہو میری، بیویوں کا تو یہی کام ہوتا ہے، اپنے شوہر کا ہر کام خوش دلی سے کرنا۔ ارے بیویاں تو شوہر کے پاؤں تک گھول گھول کر پیتی ہیں۔ وہ ہنس کر اس کی طرح کی باتیں کر رہا تھا کہ جب وہ گھور کر اسے دیکھ رہی تھی وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے واش روم میں گیا اور اس کے سامنے بازو پھیلا کے کھڑا ہو گیا۔ رودابہ، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ شرٹ اتارو میری، نہانا ہے مجھے۔ رودابہ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی، کیا گزشتہ رات مجھے دی گئی سزا کم تھی جو اب آپ میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟
آپ خود ہی اتار کر نہا لیجئے، کوئی درد نہیں ہے آپ کو۔ رات کو میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کو شرٹ خود اتار کر ایک طرف پھینکتے ہوئے دیکھا تھا۔ ردا روانی میں یہ سب کچھ کہہ تو گئی تھی، لیکن اگلے ہی پل اپنے کہنے پہ پچھتائی تھی۔ جہاں زیب تو جیسے اس کو یہ کہنے پر سرشار سا ہوا تھا، اگلے ہی پل کہنے لگا کہ اچھا سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں بھی اپنے ساتھ یہیں پہ۔ جہاں زیب اس کے لیے ہر طرح کی راہ فرار مزید بن کر رہا تھا، جب موٹے موٹے آنسو رضابہ کے گالوں پہ پھسلنے لگے، مگر جہاں زیب اس پر رحم نہیں کرنے والا تھا، وہ اپنی ہاتھوں سے اس کی شرٹ اتار کر ایک اسٹول پہ بٹھا چکی تھی۔ جب اس کی حالت دیکھ کے جہاں زیب نے ہی کہا تھا کہ دفع ہو جائے یہاں سے، بس آنسو بہانا آتا ہے کمرے سے باہر، مگر وہ ہانپتے ہوئے کتنی دیر گہرے سانس لیتی رہی۔ جہاں زیب چھوٹا چھوٹا کام خود بھی اس سے کروایا کرتا، اپنی شرٹ کے بٹن، جوتے، لیسز، یہاں تک کہ اپنے بالوں میں کنگھی تک وہ اس سے کرواتا۔ کھانا کھانے بیٹھتا تو اس کے ہاتھ میں چمچ رتابہ ہی پکڑاتی تھی، کسی نرس کی طرح وہ اس کے ساتھ رہتی آئی تھی۔ رتابہ کو یہ خوف تھا کہ پہلی رات کے بعد کہیں ہر رات ہی اسے اذیتوں سے نہ جھیلنی پڑے، مگر وہ نہ جانے کیوں دوبارہ جہاں زیب نے اس کے قریب آنے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر نئے انداز میں اسے زج کرنے کی پوری کوشش کرتا تھا۔ رتابہ دھیرے دھیرے اس ماحول کی عادی ہو چکی تھی۔ صبح سویرے اٹھ کے ناشتہ بنانا، پھر کچن میں ہی بیٹھ کے ناشتہ کرنا، بچوں کی طرح جہاں زیب کا خیال رکھنا، اس کی جلی کٹی سننا، اور پھر اس کے بعد رضوانہ بیگم کی نگرانی میں گھر کے کام کرنا۔ روبوٹ کی طرح سب کچھ بات مانتی جا رہی تھی۔ شام کو رضوانہ بیگم خود تو حویلی کے وسیع صحن میں بیٹھے گھونٹ گھونٹ چائے اپنے اندر اتار رہی تھی، مگر رتابہ کو پودوں کی خراش میں لگا رکھا تھا۔ جب اپنے کمرے سے تیار ہو کے جہاں زیب باہر نکلا، سب سے پہلے تو اپنی ماں سے آ کے ملا، اور پھر رتابہ کو دیکھ کے کہنے لگا کہ لڑکی چلو، آج میرا موڈ اپنا سسرال گھومنے کا ہے۔ تمہیں تو تمہارے گھر والوں کی یاد آتی نہیں ہے، میں ہی تمہیں تمہارے گھر والوں سے ملوا دوں۔ رتابہ یہ سن کر خوشی سے پھولے نہیں سمائی تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ جیسے وہ دوبارہ کبھی اپنی ماں سے مل ہی نہیں پائے گی، مگر جہاں زیب کے منہ سے یہ سن کر اسے لگا جیسے اس شخص کے دل میں اس کے لیے نرمی آ چکی ہے۔ وہ جھٹ سے تیار ہوئی اور اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ اپنی ماں سے ملنے کی خوشی تو وہ پھولے ہی نہیں سما رہی تھی، مگر بجائے اس کی ماں کے گھر جانے کے اسے ذیشان کے گھر لے کر آ چکا تھا۔ جیسے ہی ذیشان کے گھر کے باہر گاڑی رکی تو رتابہ حیرت سے کبھی سجے ہوئے گھر اور آتے جاتے لوگوں کو دیکھتی، اور کبھی جہاں زیب کو جو چہرے پر مسکراہٹ سجائے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ سوالیہ نظروں سے کہنے لگی کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ نے کہا تھا آپ مجھے امی کسے ملوائیں گے، آپ مجھے یہاں کہاں لے کر آ چکے ہیں؟ اگلے پل وہ گاڑی سے اترا تھا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی اتار چکا تھا۔ کہنے لگا کہ ہاں امی سے بھی ملواؤں گا نا، مگر اس سے پہلے تو میں تمہارے عاشق سے ملوا دوں جو مجھے تمہیں ملوانے کا سبب بنا، اور آج اس کی شادی ہے۔ اتنا خاص موقع ہے، تم اسے مبارکباد دو گی تو اور کون دے گا؟ سارے مہمان مڑ مڑ کر انہیں دیکھ رہے تھے، ہر کوئی جہاں زیب کو جھک جھک کے سلام کر رہا تھا۔ سامنے بیٹھا ذیشان جو اپنے خاندان کی ایک لڑکی سے نکاح کر کے بیٹھا تھا، فوٹو سیشن کروا رہا تھا، اپنے سامنے ان دونوں کو دیکھ کے جیسے دنگ سا رہ گیا۔ جہاں زیب نے آگے بڑھ کر زبردستی ذیشان کو گلے لگایا اور مبارکباد پیش کرنے لگا، جیب سے ہزار ہزار کے کئی نوٹ نکال کر ان پر واڑ دیے۔ کہنے لگا شادی مبارک ہو دوست، تم تو بڑے چھپے رستم نکلے، اپنے دوست اور اپنی سابقہ منگیتر کو بھول گئے۔ اب ایسی بھی کیا ناراضگی، اس بیچاری کو ہی پوچھ لیتے، میرے ساتھ کئی راتیں بتا چکی ہے، مگر ابھی بھی تیری یاد میں سو سو ٹسوے بہاتی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، جسم تو میرے پاس آ گیا مگر روح اس کی تو تمہارے پاس ہی رہ گئی تھی۔ ذیشان کو گلے لگا کر وہ اس کے کان میں نہیں مذاق اڑا کر یہ بات کر چکا تھا۔ ذیشان کو تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا منہ دبوچ لے، مگر اپنی ماں باپ کی عزت کی خاطر خاموش رہا۔ آخری نظر رتابہ نے ذیشان کو دیکھا تھا، دونوں نے ایک ساتھ جینے کے خواب دیکھے تھے، مگر قسمت بدل چکی تھی۔ جہاں دیو اس کے بعد اسے چچا کے گھر لے آیا تھا، جہاں پر اپنی ماں کی کندھے لگ کر وہ کتنی دیر روتی رہی۔ جہاں زیب نے جس طرح وہاں خوش گفتاری کے ساتھ سب سے بات چیت کی تھی، رتابہ کی ماں کو تو یقین ہی ہو چکا تھا کہ لڑکا ان کی بیٹی کو کافی خوش رکھ رہا ہے۔ رتابہ نے بھی کسی طرح سے ان کو پریشان کرنے کی کوشش نہیں کی۔ رات کا کھانا وہیں پر کھانے کے بعد دونوں گھر کے لیے نکلے تھے۔ وہ جو اب یہ تک سوچ رہی تھی کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ وہ جہاں زیب سے چھٹکارا پا لے گی،
مگر اب یہ طے کر چکی تھی کہ مرتی مر جائے گی مگر جہاں زیب کو نہیں چھوڑے گی۔ ایک نظر پلٹ کے رودابا نے جہاں زیب کو دیکھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بگڑا ہوا امیر زادہ حسن میں کسی طرح کم نہیں تھا۔ رودابا خود بھی بے حد خوبصورت تھی۔ تھوڑا بگڑا تھا، ماں باپ کی بیجا لاڈ پیار اور عیاشیوں نے اسے بگاڑ رکھا تھا، مگر سچ میں رودابا سے محبت کرتا تھا، اور اس کی محبت کا انداز یہی تو تھا کہ اب رودابا بھی اسے اصل معنوں میں محبت سکھانے کا سوچ چکی تھی۔ رودابا کو خود یوں دیکھتا پا کر کہنے لگا، کیا ہوا بیگم صاحبہ، بڑا پیار آ رہا ہے مجھ پر؟ آج سے پہلے تو کبھی آپ نے مجھے ان نظروں سے دیکھا بھی نہیں، کیا کوئی تعویذ پڑھ کے پھونک رہی ہو؟ رودابا دھیرے سے مسکرا کے اپنا چہرہ جھکا گئی تھی۔ جہاں زیب نے جب اسے یوں پہلی بار اپنے ساتھ مسکراتے دیکھا تو گاڑی کو بریک لگائی۔ سڑک کے بیچوں بیچ گاڑی کھڑی ہو چکی تھی اور ان کی گاڑی کے پیچھے 8 گاڑیاں بھی رک گئی تھی۔ رودابا تو ہڑبڑا کے رہ گئی اور کہنے لگی کہ جہاں زیب یہ کیا ہے؟ اس کے منہ سے پہلی بار اپنا نام سن کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بار بار پیچھے ہارن بج رہا تھا اور وہ رودابا کا ہاتھ پکڑ کے کہہ رہا تھا کہ تم ابھی ابھی مسکرائی ہو مجھے دیکھ کر، کیا یہ سچ تھا یا میں نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تمہاری امی نے بالکل روایتی ماں بن کر تمہیں اچھی بیوی بننے کا پاٹ پڑھا دیا ہے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم اتنی آسانی سے نہیں سدھرنے والی، مگر یہ کیا، تم تو مجھے دیکھ کے مسکرا گئی، مجھ سے محبت ہو گئی ہے، مجھ جیسے بگڑے ہوئے نواب زادے سے محبت۔ جہاں زیب کے الفاظ سن کر رودابا کے چہرے پر سچ مچ مسکراہٹ آ چکی تھی۔ اس کے بعد وہ کھل کھلا کے ہنسنے لگی، کہنے لگی کہ گاڑی چلائیے، دیکھیں لوگوں نے پیچھے شور مچا رکھا ہے۔ جہاں زیب نے اگلے ہی پل اپنے ڈیش بورڈ سے پسٹل نکالا اور رودابا کی جان حلق میں آئی تھی جب اس نے باہر پسٹل نکال کے فائرنگ کر دی اور چلا کر کہنے لگا، عابد چپ، یہاں پر سیریس بات چل رہی ہے، اگر ایک بھی ہارن دوبارہ بجا تو لاشیں بچھا کے رکھ دوں گا۔ مجال تھی جو کوئی بھی آواز آتی سب یوں ہو چکے تھے جیسے کوئی موجود ہی نہ ہو، اور رودابا مسکراتے ہوئے سر جھکا کے کہنے لگی کہ میرا جینا مرنا اب آپ کے ساتھ ہے جہاں زیب، بھلے ہی جس حالات میں بھی آپ کے ساتھ شادی ہوئی ہو، لیکن اب میں مرتے دم تک آپ کے ساتھ ہی آپ کی بیوی بن کے رہنا چاہتی ہوں۔ یہ خوشی کا اظہار تھا، یہ حیرت کا، مگر اپنا پسٹل گاڑی سے باہر نکال کر وہ خوشی سے کتنے ہی فائرنگ کر کے آس پاس درختوں پہ بیٹھے کووں کو اڑا چکا تھا، اور اس کے بعد رودابا کا ہاتھ پکڑ کے اپنے لبوں کی طرف لے گیا۔ جب تک گھر نہ پہنچا چوم چوم کر اس نے رودابا کا ہاتھ سن ضرور کر دیا تھا۔ رودابا دل میں خوش تھی، جس طرح کی محبت یا پھر اٹریکشن جہاں زیب اس کے لیے محسوس کر رہا تھا اس حد تک رودابا نہیں کر پائی تھی، مگر اتنا ضرور سمجھ چکی تھی کہ جہاں زیب کے ذریعے وہ اس گھر میں اپنا اصل مقام کیسے پا سکتی ہے۔ دونوں ہی جب گھر میں داخل ہوئے تو رضوانہ بیگم جو اپنی انگلی میں موجود بڑی سی فیروزے کی انگوٹھی کو رگڑ رہی تھی، یہ سوچ سوچ کر تو کہ خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی کہ آج جہاں سے وہ اس لڑکی کی اس کی گھر والوں کے ساتھ اچھی خاصی تذلیل کرے گا، اسے ذلیل کر کے گھر لائے گا، لڑکی کو اس کی اصل اوقات پتہ چلے گی۔ مگر سامنے لاؤنج میں داخل ہوتے رودابا کے چہرے پر اطمینان اور جہاں زیب کا ہاتھ اس پکڑے دیکھ کر اس کے تو پیروں کے نیچے سے گویا زمین ہی کھسک چکی تھی۔ فوراً حیرت سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ رضوانہ بیگم کو دیکھ کے رودابا کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ جہاں زیب تو اپنی ماں کے ساتھ جا کے بیٹھ چکا تھا، مگر رودابا اپنے اور جہاں زیب کے لیے کھانا گرم کرنے لگی۔ رضوانہ بیگم اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر فوراً رودابا کو دیکھ کے اپنے بیٹے کا ہاتھ تھام کے کہنے لگی کہ دیکھو بیٹا، پچھلے 1 ڈیڑھ مہینے سے جو ہوا سو ہوا، اسے برا خواب سمجھ کے بھول جاؤ، مگر میں کل تمہاری خالہ کے ہاں تمہارا رشتہ لے کے جانے والی ہوں۔ کب سے ماں جبین مجھ سے ملنے کی ضد کر رہی ہے، تم جانتے تو ہو میری بھانجی مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے، میرے علاوہ اسے کچھ اور دکھائی نہیں دیتا، اور وہ تو تمہاری بچپن کی منگ بھی ہے نا۔ بس میں کل ہی جاؤں گی اور شادی کی تاریخ دے کر آؤں گی۔ تمہارے والد سے بھی میری بات ہو چکی ہے، ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، بس کل تم میرے ساتھ ضرور چلنا۔ رضوانہ بیگم نے اپنے بیٹے کی ٹھوڑی کو پکڑ کے یہ بات کی تھی جب اگلے ہی پل جہاں زیب کے چہرہ ایک دم سے سنجیدگی میں تبدیل ہو گیا۔ کہنے لگا کہ اماں جان، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ، شادی تو ہو چکی ہے میری، اور پھر سے وہ ماں جبین کہاں سے آ گئی؟ رضوانہ بیگم کہنے لگی کہ یہ تو ونی میں آنے والی لڑکی ہے، صرف اور صرف بدلے کے تحت جو تم اس لڑکے سے لینا چاہتے تھے، برباد کرنا چاہتے تھے اسے۔
تم نے کر دیا، تمہاری شادی تو خاندان کی لڑکی کے ساتھ ہی ہوگی نا، دھوم دھام سے۔ رودابا کے تو ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے تھے، مگر جہاں دیو فوراً سے کہنے لگا، آپ فی الحال مجھ سے اس بارے میں بات نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ ابھی میں نے ٹھیک سے شادی بھی انجوائے نہیں کی اور آپ دوسری بیوی میرے سر پہ مسلط کرنا چاہتی ہیں۔ یہ کہہ کہ وہ وہاں سے اٹھ چکا تھا۔ رودابا سے کہنے لگا کہ میرا کھانا کمرے میں ہی لے آنا۔ رودابا پھر چپ چاپ کھانا لے کر کمرے میں پہنچ چکی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کے جہاں زیب کو کھلانے لگی۔ ہمیشہ کی طرح اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، کیا ہوا، تمہیں جلن ہو رہی ہے؟ رودابا کہنے لگی کہ نہیں بھلا، مجھے کیوں جلن ہوگی؟ آپ میری طرف سے 2 کے بجائے 4 شادیاں رکھیں، چاہے 6 رکھیں، مجھے کیا؟ میں تو اس گھر میں بنی ہو کر لائی گئی ہوں، میری تو اس گھر میں کوئی اوقات ہی نہیں۔ گھر کے کونے میں کسی پرانے سامان کی طرح پڑی رہوں گی، آپ کی ماں کے جوتے اور آپ کے باپ کی مار کھاتی رہوں گی، یہی تو اصل اوقات ہے میری۔ رودابا یہ بول ہی رہی تھی جب اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ گیا۔ کہنے لگا کہ بالکل نہیں، تم یہاں پر کسی کے جوتے کھانے کے لیے نہیں لائی گئی، تمہیں میں یہاں پر لایا ہوں اپنی محبت کے تحت۔ کوئی ونی نہیں ہو تم، اور ہاں، نہیں کر رہا میں دوسری شادی۔ اب اپنا منہ سیدھا کرو اور خود بھی کھانا کھاؤ۔ وہ بھی اپنی طرف سے پوری طرح اپنی محبت میں جہاں زیب کو پاگل کر دینا چاہتی تھی۔ کہنے لگی کہ میں پچھلے 1.5 ماہ سے آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہی ہوں، کیا آپ کا حق نہیں بنتا کہ اپنی اس پیاری سی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائیں؟ جہاں زیب تو اس کے رویے پر صدقے واری جا رہا تھا، پیار سے اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلانے لگا۔ دونوں کے ہنسنے کھلکھلانے کی آوازیں رضوانہ بیگم کو کمرے سے باہر تک آ رہی تھی۔ غصے سے وہ کمرے کے دروازے تک آئی اور دھڑلے سے دروازہ کھولنا چاہا، مگر آج تو دروازہ اندر سے لاک تھا۔ تبھی اندر سے جہاں زیب کی خمار آلود آواز آئی، کیا بھی کوئی ڈسٹرب نہ کرے، میں اپنی پیاری سی بیوی کے ساتھ مصروف ہوں، چلو شاباش نکلو ورنہ شوٹ کر لوں گا۔ وہ ساری رات رضوانہ بیگم کی بے چینی سے گزری تھی، بار بار یہ سوچ کے ہلکان ہو رہی تھی کہ کہیں جہاں زیب اس لڑکی کو اپنی بیوی تسلیم نہ کر لے۔ بار بار کرمٹے بدلتے دیکھ کر شبیر مختار نے ٹھٹرتی عمر میں بھی شرارت کرتے ہوئے اپنی بیوی کو اپنے سار میں بھر لیا تھا اور کہنے لگے کہ کیا ہوا جانے من، اگر نیند نہیں آ رہی تو بتاؤ، ہم کچھ ایسا کرتے ہیں جس کے بعد آپ کو بڑے سکون کی نیند آئے گی۔ اگلے ہی پل رضوانہ بیگم نے اپنے شوہر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر انہیں خود سے دور کیا تھا۔ کہنے لگی کہ سردار سائیں کیسی باتیں کر رہے ہیں، کچھ شرم کیا حیا ہے کہ نہیں آپ میں تو بار بار یہ سوچ کے ہلکان ہو رہی ہوں کہ کہیں جہاں زیب اس لڑکی کو اپنی بیوی نہ مان لے۔ اگر اس نے اس لڑکی کو اپنی بیوی تسلیم کر لیا تو کیا ہوگا؟ دونوں یہی سوچ سوچ کے پریشان ہو رہے تھے کہ جب وہیں دوسرے کمرے میں جہاں زیب اور رودابا اس رات کو اپنی محبت کے نام کر چکے تھے۔ اگلی صبح جب رودابا اپنے گیلے بالوں کو ایک جانب کندھے پہ پھیلائے نئی نویلی دلہنوں کی طرح اور خاص کر اس حویلی کی بہو کی شایان نشان جہاں زیب کے کہنے پہ تیار ہو کے باہر آئی تو رضوانہ بیگم کے ہاتھوں سے چائے کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا۔ جہاں زیب کے سامنے وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، مگر جہاں زیب کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی انہوں نے رودابا کو پکڑ کے اپنے سامنے کیا تھا۔ بازو دبوچ کی کہنے لگی، لڑکی، کیا جادو کیا ہے تم نے میرے بیٹے پر؟ وہ تو تم پر لٹو ہی ہو چکا ہے، تمہارے علاوہ اسے کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا۔ یہ مت بھولو کہ تم ونی ہو کر آئی ہو۔ اگلے ہی پر انتہائی معصومیت سے رودابا کہنے لگی کہ ونی میں ہو کر آنے کا تو صرف ڈرامہ رچایا گیا ہے ساسو ماں، حقیقت تو آپ بھی جانتی ہیں اور آپ کے شوہر بھی کہ میں جہاں زیب کو پسند آ چکی تھی، اس لیے انہوں نے یہ سارا ڈرامہ رچا کر میرے ساتھ نکاح کیا۔ چہرے پر مصنوعی معصومیت اور آنکھوں میں ایک شاطر چمک دیکھ کر رضوانہ بیگم کو پاسا پلٹتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ اگلے ہی پل رودابا کا جبڑا پکڑ لیا، ایک ہاتھ اس کے جبڑے پر اور دوسرا گلے پہ رکھ کے کہنے لگی، خبردار جو دوبارہ میرے بیٹے کی اس بات سے بھی بھٹکی ہوں، میرا بیٹا تم سے محبت نہیں کر سکتا، یہ تمہاری چال ہے، میرا بیٹا تمہارے خاطر پاگل ہو چکا ہے۔ رودابا ہنس کے رضوانہ بیگم کے کندھے پہ موجودہ شال کو اس حالت میں بھی سیٹ کرتے ہوئے کہنے لگی، ساسو ماں آپ نے خود ہی تو کہا تھا، خود ہاتھ پکڑ کر اپنے بیٹے کے کمرے میں چھوڑ کر آئی تھی کہ میرے بیٹے کا دل بہلاؤ، اسے خوش کرو۔ اس کے بعد خود ہی کہا تھا کہ میرے بیٹے کو نہلاؤ، اس کا ہر کام خود کرو۔ جب کوئی لڑکی مجھ جیسی اتنی حسین لڑکی کسی جوان لڑکے کے قریب ہوگی تو وہ اس سے محبت نہیں کرے گا تو کیا جنگ کرے گا؟ رضوانہ بیگم کی گرفت تو ڈھیلی پڑ چکی تھی۔
کیوں نہ پہلے دن سے ہی انہوں نے اس لڑکی کو اپنے بیٹے سے دور رکھا ہوتا۔ وہ تو خود اس لڑکے کو اپنی بیٹی کے پاس بھیجتی تھی۔ اس کا مقصد تو اس لڑکی کو اذیتوں سے دوچار کرنا تھا، مگر یہاں تو بازی ہی پلٹ چکی تھی۔ اس شام جہاں زیب اپنی ماں باپ کے سامنے اعلانیہ طور پر کہہ رہا تھا کہ میں ایک گرینڈ ولیمہ کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے تعلقات رودابہ کی امی کے ساتھ بہتر کریں، ان کے خاندان والوں کو دعوت پہ بلائیں، بلکہ ہمیں خود انہیں ولیمے کی دعوت دینے کے لیے وہاں جائیں گے۔ میں اپنے خاندان والوں کو رودابہ کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ شبیر مختیار تو ایک پل کو پہلو بدل کے رہ گئے، کہنے لگے کہ بیٹا ہوش میں تو ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ یہ لڑکی بنی ہو کر آئی ہے، بنی میں آئی ہوئی لڑکیوں کے لیے ایسی تقاریب نہیں رکھی جاتی، تم اسے جب تک چاہے استعمال کرو، جب تک تمہارا دل نہیں بھرتا۔ یہ لڑکی تمہاری ہے۔ مگر جہاں دیکھ کوئی لفظ گادی کے طور پہ لگے تھے، کہنے لگا بابا میں شاید ایک شریف باپ کی شریف اولاد ہوں۔ شریف باپ کے بچے عورتوں کا استعمال نہیں کیا کرتے، جیسے آپ نے کچھ دیر پہلے مجھے ڈھکے چپے الفاظ میں کہا تھا کہ میری ایک ہی بیوی ہے اور وہ رودابہ ہے، ہمیشہ وہی رہے گی۔ جس انداز میں جہاں زیب بات کر چکا تھا، اس کے بعد ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کچھ کہہ کے اپنی ہی گفتار کو مشکوک بنا دیتے۔ جو بری عادتیں تھیں وہ دھیرے دھیرے رودابہ نے سب ختم کروا دی تھی۔ وہ واقعی اس گاؤں کا سب سے معصوم اور با اخلاق اور اعلیٰ شخصیت رکھنے والا شخص بن چکا تھا۔ رودابہ جس کے دل پر راج کرتی تھی۔ جس پل وہ رودابہ کے میکے دعوت دینے گئے تو ابراہیم صاحب کی تو آنکھیں گویا کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ شخص جس نے اسے جوتے صاف کیے تھے آج اس کے سامنے روبرو مؤدبانہ انداز میں بیٹھا ہوا تھا، بالکل رشتہ داروں کی طرح بات چیت کر رہا تھا۔ یہی تو رودابہ چاہتی تھی۔ پیش قیمتی ولیمے کا جوڑا پہن کر بیوٹیشن سے تیار ہو کر اس نے ایک نظر خود کو اپنے آپ کو دیکھا تھا کہ تبھی اس کے ساتھ ہی میچنگ 3 پیس سوٹ میں جہاں دیب چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ دونوں ہی آئینے میں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ جب جہاں زیب ہنس کے کہنے لگا کیا ہوا، کیسا لگ رہا ہوں؟ جواب میں رودابہ مسکرا کے کہنے لگی کہ بالکل میرے لگ رہے ہیں۔ اس بات پر جہاں زیب کی گالیں سرخ ہوئی تھی، جنہیں اپنے ہونٹوں سے رودابہ نے چوم کے مزید سرخ کر دیا تھا، پھر ٹیشو سے لپسٹک کے نشان مٹا بھی چکی تھی۔ وہ اسے باہوں میں بھر کے کہنے لگا کہ میری پیاری وائف، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ کچھ دیر بعد دعوت سے فارغ ہو کے کمرے میں ہی آنا ہے، پھر جتنی چاہے لپسٹک میرے چہرے پر نقش کرتی رہنا۔ وہ اپنی ناک اس کی ناک کے قریب لے جا کر ایک بار پھر خواری میں مبتلا ہوا تھا۔ جب دروازے پہ دستک ہوئی، ہڑبڑا کر دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے تھے۔ ولیمے کا فنکشن پورے جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ پورے گاؤں کے لیے دعوت عام کا انعقاد کیا گیا تھا۔ رودابہ کی ماں نے جب اپنی بیٹی کو خوش دیکھا تو وہ تو خوشی سے اپنی آنکھوں میں آنسو ہی نہیں روک پائی۔ شادی میں ذیشان اس کی بیوی کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ یہ شاید پہلی بار تھا جب دونوں کسی اور کے ہونے کے بعد ایک دوسرے سے مل رہے تھے، مگر دل میں وہ جذبات جو کبھی ایک دوسرے کے لیے تازہ ہو جاتے تھے وہ تو جیسے ختم ہو کے رہ چکے تھے۔ دونوں ہی اپنی اپنی زندگیوں میں خوش تھے۔ ولیمے کے اختتام کے بعد کمرے میں آتے ہی جہاں زیب نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ کمرے کا لاک کرنے کے بعد وہ ایک دوسرے میں کھو سے چکے تھے۔ رہی بات رضوانہ بیگم کی تو بیٹی کی خوشی کی خاطر دونوں میاں بیوی رودابہ کو اپنی بہو تسلیم کر چکے تھے۔ نہ بھی کرتے تو جہاں زیب خانزادہ کو کون سا فرق پڑنے والا تھا۔